अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि इमरान खान साहब ने एबटाबाद के जलसे में एक बार फिर फौज को टारगेट किया और आर्मी को, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हुए उसको हत्फे तनकीद का निशाना बनाते हुए फिर ये बात दोहराई, फिर ये बात कही कि जानवर न्यूट्रल होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। उनकी तोपों का जो रुख है वो सरासर वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि मेरी हुकूमत को ख़त्म करने में, मेरी हुकूमत का ख़ात्मा करने में और मेरी हुकूमत को जो है वो एक रजीम के तहत जो है वो ख़त्म करने में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा कुछ किया। मतलब वो अब अपने वोटर को इस बात पर कायल करना चाहते हैं कि ये सारा कुछ जो हुआ ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया। अब इनके खिलाफ सड़कों पर निकला जाए, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए। एबटाबाद के जलसे में उन्होंने ये बात एक बार नहीं बल्कि बार बार कही और इससे पहले भी वो इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर चुकी हैं। इससे पहले भी वो इस्टेब्लिशमेंट को अपने टारगेट पर रख चुकी हैं सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जी उनको ये लगता है कि उनकी हुकूमत के खात्मे के पीछे शायद कोई इस्टेब्लिशमेंट का रोल है और इस्टेब्लिशमेंट ने इस किस्म का कोई रोल प्ले किया है। जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, जिस किस्म का वो एक बयानिया तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं और अपने वोटर को ये इस बात को बावर करवाना चाहते हैं कि भाई मेरी हुकूमत का जो खात्मा है ना वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हुआ है। ये सारी बातें वो अपने वोटर को बताना चाह रहे हैं बेसिकली, जो उन्होंने एबटाबाद के जलसे में की और इससे पहले जो जलसे किए उसमें भी बार बार वो ये बातें दोहरा चुकी हैं। फिर दूसरी बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है जो वो बार बार हर जलसे में करते हैं वो ये कि जी मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, हमजा साहब, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, इन सब के ऊपर जो केसेस हैं ये जी जमानतों के ऊपर हैं और जमानतों वाली एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट आ गई है, पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो चुकी है। और पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि जी 60% जो काबीना है वो जमानतों के ऊपर है और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने चेरी ब्लॉसम का, बूट पालशिया का, और उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको जिस किस्म की ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की, मुझे बज़ाहिर ऐसा लगा कि शायद वो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर कभी काम ही नहीं करते रहे, कभी वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे ही नहीं हैं। जिस किस्म की इमरान खान साहब ने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जिस किस्म की उन्होंने ज़ुबान का इस्तेमाल किया, इस किस्म की ज़ुबान से बज़ाहिर ये लग रहा था कि वो शायद इस मुल्क के कभी चीफ एग्जीक्यूटिव रहे ही नहीं है। तो जो उनकी तनकीद थी, चले कम टू द पॉइंट उसके ऊपर आते हैं। ये तो सब फजूल बकवास है कि इमरान खान साहब को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया जाए कि जिन्होंने जरदारी को, नवाज शरीफ को, फजल रहमान को, मरियम साहिबा को, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा साहब को, ये सबको जी इन्होंने जिस तरह वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब को, ये सबको जिन नामों से पुकारा, इसके ऊपर तो कोई डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम ऑफ वेस्टेज है। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है, जिस मेन पॉइंट की तरफ मैं आने जा रहा हूँ, इमरान खान साहब ने जिस फौज को टारगेट किया, जिस इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया, उसी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की तकरीर का नोटिस ले लिया और DGISPR साहब का बयान आया। उन्होंने कहा कि फ़ौज एक बहुत वेल डिसिप्लिन्ड इदारा है, इसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर ना घसीटा जाए। फ़ौज को सरासर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और जो बातें उन्होंने DGISPR मेजर बाबर इफ्तिखार साहब ने की, उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हम गैर सियासी हैं, हमारा इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हमारे पर इस किस्म की तनकीद करना ये बिल्कुल सरासर नाजायज़ है क्योंकि हमारा जब इस पूरे मामले में कोई किरदार नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो फिर हम पर तनकीद करना बिला जवाज़ ये बिल्कुल एक गैर आइनी तर्ज़ अमल है और इसकी जितनी भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए काम है। दूसरा, फिर DGISPR साहब की ही बात कर लेते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, इस किस्म की ज़ुबान जो है, इस किस्म की हरकतों से हमारा इदारा जो है वो लातल्की का इजहार करता है। हम लोग जो है वो इन मामलात में नहीं उलझना चाहते। और फिर उन्होंने कहा कि फ़ौज एक वेल डिसिप्लिन्ड इदारा है, आइन और कानून की पासदारी हमारे इदारे का एक फ़र्ज़ है जो हम कर रहे हैं और हम हर सूरत करेंगे। उन्होंने जो बातें की हैं DGISPR साहब ने, ये इमरान खान साहब की तकरीर का तो अफवाज पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया क्योंकि मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि ये सिलसिला जो इमरान खान साहब की तरफ से चल पड़ा है और जिस किस्म की वो तकरीर अब फरमा रहे हैं
کہ جی مجھے ایک رجیم کے تحت میری حکومت کا خاتمہ ہوا، امریکہ انوالو تھا، پھر وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ سارا کچھ جو ہوا اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا، اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہا تھا۔ یہ مطلب جس قسم کا ان کا ایک بیانیہ ہے نا، اس کا تو فوج پاکستان نے نوٹس لے لیا، اور یہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، یہ بار بار عمران خان صاحب دہرا چکے ہیں، ہر جلسے میں وہ کہہ چکے ہیں، ہر پبلک پلیس پر وہ یہ کہہ چکے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ابھی بھی وہ شاید ان کے ذہن میں یہ پرسیپشن شاید کریٹ ہو چکا ہے یا ہونا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میرے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، میں کوئی تقریباً 20-30 لاکھ افراد نکالوں گا، اسلام آباد میں سڑکوں پر آئیں گے، وہ پروٹیسٹ کریں گے، اور پروٹیسٹ کرنے کے بعد عمران خان صاحب سمجھ دیں گے وہ بھٹو بن جائیں گے، ذوالفقار علی بھٹو کی طرح وہ آئیں گے، سڑکوں پر آئیں گے، ایک پبلک کے اندر جائیں گے، ایک میسو کراؤڈ کے اندر جائیں گے، اور وہاں پر جا کر لیڈر بن جائیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کے ذہن میں نا وہ پرسیپشن کریٹ ہو چکا ہے، جس پرسیپشن کو اب وہ ایک بیانیے کے طور پر لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ عوام کے سامنے بات کروں گا تو عوام سمجھے گی یار یہ تو بھٹو سے بھی بڑا لیڈر ہے، اس نے تو 20 لاکھ افراد نکال دیے۔ نہ وہ عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مانتے ہیں، نہ وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو مانتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر میں نے کوئی بات کر دی ہے تو وہ بات فائنل ہے، میری طرف سے جو ہونے والی بات ہے اس کے اوپر اگر عمل ہوگا تو پاکستان چلے گا، ادارے چلیں گے، عدالتیں چلیں گی، ریاستی ادارے چلیں گے۔ اگر میری بات پر کوئی عمل نہیں کرے گا تو نہ تو پاکستان میں ادارے چلیں گے، نہ پاکستان میں کوئی کام کر سکتا ہے، نہ پاکستان میں کوئی انڈیپینڈنٹ ہو کر فیصلہ کر سکتا ہے، نہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مانے گا۔ مطلب اپنی جو ضد اور انا ہے نا، وہ سب یہ سارا جو عمل ہے اس کو وہ قوم کے دماغوں کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ساری چیزیں قوم کے اوپر امپلیمنٹ کر دی جائیں، قوم کے دماغوں کے اوپر ڈال دی جائیں۔ اب یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے نوٹس لیا، فوج پاکستان نے نوٹس لیا، اس کے اندر جی ایک بڑا امپورٹنٹ قسم کا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہماری صحافتی برادری سے تعلق رکھنے والے جو کچھ لوگ ہیں، میں خیر نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن اب مجھے کچھ لوگوں کے نام لینے پڑیں گے، کیونکہ جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کے اپنے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس قسم کے پروپیگنڈے کو ایک نئی شکل دے رہے ہیں، ایک نیا رنگ دے رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھ کے اگر اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جائے گا اور عمرانی صحافت کی جائے گی، عمرانی صحافت کا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کے عشق میں اس حد تک مبتلا ہو جائیں گے یہ لوگ کہ اس میں یہ اداروں کا تقدس بھی بھول جائیں گے، اداروں کا احترام بھی بھول جائیں گے، اداروں کی اہمیت بھی بھول جائیں گے، افواج پاکستان کو بھی ٹارگٹ کریں گے، جوڈیشری کو بھی ٹارگٹ کریں گے، ریاستی اداروں کو بھی ٹارگٹ کریں گے۔ تو سر آپ کے لیے فور یور کائنڈ انفارمیشن ہم آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان کے خلاف جو آپ کا ایک گھٹیا اور جھوٹا پروپیگنڈا جو آپ نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر اس کو جس قسم کا آپ نے اس کو ٹرینڈ دینے کی کوشش کی، جس قسم کے گھٹیا ٹرینڈ کو آپ نے چلانے کی کوشش کی، جس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کچھ مخصوص یوٹیوبرز، کچھ مخصوص صحافی، کچھ مخصوص ولاگرز، یہ تمام جو لوگ ہیں اس میں موجود ہیں۔ اس میں ایک بہت ہائی لیول کا جو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس میں ایک بہت بڑی منظم سازش یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ ایسے لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے جن کو وہ آج بھی اس بات پر قائل کر رہے کہ جی ہلے کچھ نہیں بگڑیا، ہلے کچھ نہیں بگڑیا، تسی سوشل میڈیا تے بیٹھو، تسی یہ زہر پھیلاؤ، تسی یہ زہر اگلو، تسی اداریاں دے خلاف بولو، تسی اداریاں دے خلاف بک بک کرو۔ اور وہ آج بھی اللہ ماشاءاللہ آج بھی وہ لوگ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس میں جی ایک صاحب تو یہ ہیں جن کا صحافت سے میں کیا بات کروں، مجھے تو ویسے شرم آتی ہے اس قسم کے لوگوں کے اوپر بات کرتے ہوئے، کہ عمران ریاض خان صاحب، میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، جو ایکسپریس پر بھی رہے، ایکسپریس نیوز پر وہ پروگرام تکرار بھی کرتے رہے، پھر وہ جی این این پر بھی گئے، وہاں پر بھی کلیش پروگرام کرتے رہے، ان کا ٹاک شو تھا، پولیٹیکل ٹاک شو کرتے رہے، پھر اس کے بعد وہ سمان نیوز پر آئے، وہاں پر وہ پروگرام احتساب کرتے رہے۔ تو عمران ریاض خان صاحب جن کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، بہت سے لوگ ان کو سنتے ہوں گے، بہت سے لوگ ان کو لائک بھی کرتے ہوں گے، نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک جرنلسٹ ہیں،
ایک سینئر جرنلسٹ ہوں گے. میں ان کو اس طرح کا کوئی جرنلسٹ نہیں مانتا اس وجہ سے کیونکہ ان کے اوپر جو تنقید کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں. خیر ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی فوج مجھے مروانا چاہتی ہے صرف اس بات کے اوپر کہ جی میں عمران خان صاحب کے حق میں بولا اور میں نے جس قسم کی باتیں کی ہیں, وہ جس قسم کی وہ باتیں عمران ریاض خان صاحب کر رہے ہیں, وہ ان کی ایک میں نے تھوڑی سی آڈیو سنی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں, ہم بھی آپ کی دل سے عزت کرتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو آرمی قتل کروانا چاہتی ہے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی جرنلزم کو بھی خراب کر رہے ہیں, پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اس قسم کے جھوٹ کو پروموٹ کرتے ہیں اور پھر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. اور عمران ریاض خان صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کیا جب یہ حکومت آئی, یہ متحدہ اپوزیشن کی گورنمنٹ بنی پاکستان کے اندر, تو انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ جو حکومت بنی ہے یہ ایک رجیم کے تحت بنی ہے. اچھا سر, اگر یہ رجیم کے تحت بنی ہے, اگر اس کو امریکہ لے کر آیا تو پھر پاکستان کی عدالتوں میں جائیں, پاکستان کی عدالتوں میں جا کر پٹیشن دیں, وہاں پر جا کر درخواست دائر کریں اور ثبوت لے کر جائیں اور بتائیں کہ یہ جو حکومت بنی ہے پاکستان کے اندر, اگر یہ واقعی کسی رجیم کے تحت بنی ہے تو پھر آپ عدالتوں میں یہ ثابت کیوں نہیں کرتے؟ پھر تو آپ کو یہ عدالتوں میں ثابت کرنا چاہیے. اور دوسری بات کہ عمران ریاض خان صاحب کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں, یہ جو عمران ریاض خان صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے قتل کرنے کی اور مارنے کی دھمکیاں دی اور پھینکنے کی دھمکیاں دی. مطلب عمران خان صاحب کے عشق میں اس حد تک مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ جرنلزم کو ایک یلو جرنلزم کے طور پر, ایک پپلی صحافت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. وہ جرنلزم نہیں کر رہے, وہ جرنلسٹ کے طور پر ایک رول پلے نہیں کر رہے, وہ تحریک انصاف کے ایک مین سٹریم کارکن کے طور پر رول پلے کر رہے ہیں, ایک مین سٹریم پولیٹیکل لیڈر کے طور پر, ایک سیاسی لیڈر کے طور پر رول پلے کر رہے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. پھر دوسرے صاحب کی طرف آ جائیں. جی دوسرے صاحب جو ہیں وہ سمیع ابراہیم صاحب ہیں جو بول نیوز پہ بیٹھ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زہر پھیلا رہے ہیں اور ان کی ایک ویڈیو جاری ہوئی. اچھا بڑی مزے کی بات, میں فیس بک یوز کر رہا تھا, ان کی ایک ویڈیو جاری ہوتی ہے اور وہ اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اس کو لوگ معاف نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ یہ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو لے کر آئی, عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا, عمران خان صاحب کی حکومت کو ایک سازش کے تحت ختم کیا گیا اور جنرل باجوہ اس کے مرکزی کردار ہیں. اور جنرل باجوہ افواج پاکستان کے سربراہ, افواج پاکستان سے تعلق رکھنے والے سپہ سالار جنرل باجوہ صاحب کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی اس کے پیچھے انہوں نے کیا سازش کی. مطلب اب یہ جس قسم کے لوگ ہیں, اب جس قسم کے یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اب اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ یہ کسی جو ہے وہ اشارے پر کر رہے ہیں. عمران خان صاحب سے پہلے بھی اس قسم کے مخصوص صحافی جو ملتے رہے, یہ یا تو پھر پاکستان کی فوج پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, صرف اور صرف عمران خان صاحب کی محبت میں, ان کے عشق میں. اور جب تک عمران خان صاحب کی گورنمنٹ رہی تب تک یہ وہی لوگ تھے جو یہ مسیحا بنا کر عمران خان صاحب کو پیش کرتے رہے اور بتاتے رہے میڈیا کے اوپر کہ یار عمران خان صاحب جو ہے نا وہ آئیں گے, پاکستان میں نوکریاں آ جائیں گی, پاکستان میں 350 ڈیم بن جائیں گے, 1 کروڑ نوکریاں مل جائیں گی, 1 ارب درخت لگ جائیں گے, 50 لاکھ گھر مل جائیں گے, اس کے بعد جی پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہو جائے گا, لنگر خانے کھلیں گے. مطلب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو مسیحا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, عمران خان صاحب کو قوم کے سامنے مسیحا بنانے میں کوئی جو ہے انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی. عمران خان صاحب کو ہر مشکل وقت میں بھی انہوں نے سپورٹ کیا ہوگا, اور ڈیفینیٹلی جس قسم کی وہ یہ باتیں کر رہے ہیں صرف اور صرف عمران خان صاحب کی محبت میں وہ اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. خود عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر تو بعد میں آتے ہیں نا, تو وہ جی جنرل باجوہ صاحب سے کچھ لوگ جواب مانگ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی جو حکومت ختم ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ نے جواب دینا ہے. جنرل باجوہ صاحب کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے, جنرل باجوہ صاحب کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے اس کا جواب جی آپ نے دینا ہے, آپ ذمہ دار ہیں, آپ بتائیں کہ جی یہ حکومت کیوں ختم ہوئی ہے.
دوسری بات کہ عمران خان صاحب تو اقتدار سے نکلے اپنی حرکتوں کی وجہ سے نکلے. ان کا تو پلان تھا 10 سال کا, اور وہ 10 سالہ پلان کیا تھا کہ جس دن عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی اس سے پہلے تو ان کو اسمبلیاں ڈیزالو کرنا یاد نہیں آیا. عدم اعتماد کی تحریک کو دیکھتے ہوئے پہلی رمضان المبارک کو جب ووٹنگ ہونا تھی اس پر, تو عمران خان صاحب نے جب دیکھا کہ جی کایا پلٹ چکی ہے, میرا بچنا بہت مشکل ہے, تو عمران خان صاحب نے وہ پتہ کھیلا ٹرمپ والا, وہ کہتے تھے نا ٹرمپ کارڈ, تو وہ کھیلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی عدم اعتماد جو ہے وہ مسترد, اس کے بعد جی اسمبلیاں ڈیزالو کر دو. یہ کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا, کسی جمہوری ملک میں, کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا کہ عدم اعتماد جمع ہوئی اور عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد آپ اسمبلی کو ڈیزالو کریں. آپ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں عدم اعتماد سے پہلے. جب عدم اعتماد ہی جمع ہو گئی ہے تو پھر آپ کون سی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ جی عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد آپ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں. اور اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا اختیار تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں جب آپ نے نو کانفیڈنس موشن کی موو کو پارلیمنٹ میں موو کر دی ہے. پھر دوسری بات آتے ہیں جی کم ٹو دا پوائنٹ. عمران خان صاحب نے جو حرکتیں کی ہیں, جس قسم کا انہوں نے اپنا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 3 سالہ گورنمنٹ ہے اس کو عوام کے سامنے پیش کیا ہے, یہ جو ان کی 10 سالہ لانگ ٹرم پلاننگ تھی یہ صرف اس بنیاد پر تھی. اور ابھی بھی جب عدم اعتماد ناکام ہونے کی باتیں کر رہے تھے وہ, تو جب انہوں نے ٹرمپ کارڈ کھیلا تب بھی ان کا یہی تھا کہ یہ اگر عدالتوں سے لیٹ سپوز یہ نہیں جاتے عدالتوں میں تو میرے پاس ایک بہت اچھا کارڈ یہ ہوگا کہ جی میں تو اسمبلی ڈیزالو کرتا ہوں, الیکشنز کی طرف جاتا ہوں, نیو الیکشنز کروا کے میں پھر آ جاؤں گا, اس کے بعد 2/3 اکثریت ہوگی اور میں گورنمنٹ میں بیٹھ جاؤں گا. یہ 10 سالہ لانگ ٹرم پلاننگ یہ 3.5 سال میں اس لیے بدلی کیونکہ نہ تو عمران خان صاحب ڈیلیور کر سکے, نہ ہی انہوں نے کوئی کام کیا, نہ ہی انہوں نے عوام کی توقعات کے مطابق کام کیا, بلکہ اس کے بالکل برعکس کام کیا. وہ اگر ڈیلیور کر سکے تو وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر کر سکے کہ وہ عوام کو لالی پاپ دے گے کہ جی میں یہ کر دوں گا, میں ملک سے غربت کا خاتمہ کر دوں گا, میں ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ کر دوں گا, ملک کو دیوالیہ بنا کر کے. وہی پیٹرول, وہی وہ جو ہے وہ ڈالر آج آپ دیکھ لیں کس ریٹ پر ہے. آج بزنس مین کی حالت دیکھ لیں, پچھلے 5 سالہ ادوار نون لیگ کے اٹھا کر دیکھ لیں, اس سے پوچھ لیں کہ جی وہ دور بہتر تھا یا یہ دور بہتر ہے جب پیٹرول 65 پر مل رہا تھا, جب ڈالر 95 پر مل رہا تھا, جب اسٹاک مارکیٹ کریش نہیں ہوتی تھی, جب ہمارا جی ڈی پی گروتھ ڈومیسٹک پروڈکٹ 5.5 پہ تھا. آج آپ دیکھ لیں کس ریٹ پر مل رہا ہے. آج آپ ڈالر کا بھی ریٹ دیکھ لیں, آج آپ پیٹرول کا بھی ریٹ دیکھ لیں, آج آپ جی ڈی پی بھی دیکھ لیں, آج ہماری اکانومی کی معیشت کی تباہ حالی, اس کی ڈاؤن فالنگ بھی دیکھ لیں. آج آپ سارے حالات اپنے سامنے اٹھا کر دیکھ لیں اور کمپیریزن کر لیں کہ وہ دور بہتر تھا یا یہ دور بہتر تھا. پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کا حکومتی تجربہ ناکام رہا, 3.5 سال ان کا حکومتی تجربہ ناکام رہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اب اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کریں, اس کو حرف تنقید کا نشانہ بنائیں, اس کے اوپر کرٹیسائز کریں, اس کو بلیم کریں کہ جی یہ رجیم کے تحت اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے اندر امریکہ کے کہنے پر میری حکومت کا خاتمہ کر دیا. یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا سر. یہ جو چورن آپ بیچنا چاہتے ہیں اور کچھ آپ اپنے چیری بلاسمز کے ذریعے یہ چورن بکوانے کی کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, سر قوم سمجھتی ہے کہ آپ اس ملک کو بے وقوف نہیں بنا سکتے, صرف اس بنیاد پر نہیں بنا سکتے کہ جب آپ اداروں کو ملائن کرنے کے لیے, ان کو بلیم کرنے کے لیے اس قسم کا جھوٹا اور گھٹیا پروپیگنڈا کریں گے, اداروں کو بلیم کریں گے, عدالتوں کو بلیم کریں گے, اور پھر آپ کہیں گے کہ جی 20 لاکھ لوگ ایبٹ آباد کے جلسے میں, وہ کہتے ہیں 20 لاکھ لوگ ہم سڑکوں پر لے کر آئیں گے اور پرامن احتجاج ہوگا. بالکل ہونا چاہیے, یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, جمہوری ملک ہے. اس ملک میں عمران خان صاحب کے پاس وہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ احتجاج کریں, لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ریاست کے خلاف جو بغاوت کرے گا پھر اس کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہوگا, کیونکہ جب یہ ریاست جس کو ہم نے ماں کی حیثیت دی ہے, جب کوئی اس کے خلاف زبان درازی کرے گا, جب کوئی اس کے خلاف کوئی انتہائی قدم اٹھانے کی کوشش کرے گا, تو پھر ریاست حرکت میں آئے گی, پھر ریاست اپنا راستہ خود اپنائے گی, پھر ریاست خود اپنے راستے کا تعین کرے گی. جو عمران خان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں,
جو تجربہ انہوں نے کیا یہ تو وہ فیل ہوئے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور شہباز شریف صاحب ایک جمہوری عمل کے ذریعے آئے، کیونکہ عمران خان صاحب اگر فیل ہوئے ہیں، عمران خان صاحب اگر اس بات پر ناکام ہوئے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، تو پھر شہباز شریف صاحب بھی ایک جمہوری طریقے سے آئے، انہوں نے عدم اعتماد کو کامیاب کروایا، اس کے بعد وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے۔ اور وہ جو وزیر اعظم بنے ہیں شہباز شریف صاحب، اس میں تو کوئی امریکہ کی سازش نہیں ہے، ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے نا، جمہوری عمل کا ایسا عدم اعتماد موو آن ہوئی، عمران خان صاحب فارغ ہو گئے، ایک نیا وزیر اعظم آ گیا، کام تو اس وزیر اعظم نے بھی جاری رکھا، ملک تو نہیں رکا، ملک کے ادارے تو نہیں رکے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر عمران خان صاحب فارغ ہوتے ہیں تو جی اس ملک میں کوئی وزیر اعظم ہی نہیں بن سکتا، اس ملک میں کوئی نیا چیف ایگزیکٹو ہی نہیں آ سکتا، کوئی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان ہی نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب عمران خان صاحب کہیں تو وہ حرف آخر ہو، عمران خان صاحب کہیں تو وہ جی سارا کچھ جو ہے وہ درست ثابت ہو جائے، عمران خان صاحب کے ادارے نہیں چلیں گے، عدالتیں نہیں چلیں گی، اسٹیبلشمنٹ نہیں چلے گی، پاکستان میں ریاستی ادارے کام نہیں کر سکیں گے تو سارا کچھ بند ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات کہ جس قسم کی حرکتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آج بھی کچھ مخصوص صحافیوں کو جو ایک پروپیگنڈا سیل ہے ان کو آج بھی یہ بات باور کروا رہے ہیں کہ بھائی کوئی نہ کوئی ہے جو اس سسٹم کو ابھی بھی چلا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اسی طرح عمران خان صاحب آج بھی اپنے صحافیوں کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے جو آج بھی مجھے سپورٹ کر رہا ہے، تو گھبرانے کی لوڑ نہیں ہے گی۔ وہ اپنے صحافیوں کو دلاسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، صرف تھوڑی بہت گڑبڑ ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ معاملات ایسے ہیں جس کے اندر کوئی افہام و تفہیم سے بات ہونی چاہیے اور میں پھر آ جاؤں گا۔ ان کو اپنے اقتدار میں آنے کی خوشی ایک بار پھر لاحق ہو چکی ہے، کیونکہ وہ شاہین سے بھائی صاحب جو ہیں وہ باہر کے ملک میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کو فون کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے اندر حالات بہت اچھے آنے والے ہیں۔ شاہین سے بھائی صاحب ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ عمران خان صاحب کو فون کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کو بتاتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات ابھی بھی آپ کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں، جسٹ بات کرنے کی ضرورت ہے، کسی بندے کو بھیجیں، ان سے بات کر لیں اور معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن سر نہیں، اب نہیں ہوگا، کیونکہ جو زبان آپ نے استعمال کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جو آپ نے زہر اگلا ریاستی اداروں کے خلاف، جو آپ نے پروپیگنڈا کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اب وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ اب جو آپ کر رہے ہیں اور فوج کے خلاف جو سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے، اس کے اوپر جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بڑی سختی سے یہ بات کر دی ہے۔ اور دوسری جانب فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے عمران ریاض خان نامی صحافی کو طلب کر لیا۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایف آئی اے نے عمران ریاض خان کو طلب کر لیا اور ان سے کہا ہے کہ بھائی ثبوت لے کر آئیں کہ کس اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو مارنے کی دھمکی دی، قتل کرنے کی دھمکی دی، آپ کو جان سے مار کر پھینکنے کی دھمکی دی، آپ ثبوت لے کر آؤ، بتاؤ کہ کس بندے نے آپ کو یہ بات کی۔ یہ جو ہوا میں باتیں چھوڑنے والی باتیں ہیں نا، یہ نہیں چلیں گی، اب واقعی میں نہیں چلیں گی، کیونکہ یہ جو پروپیگنڈا آپ سمجھتے تھے کہ جی یہ حکومت آئے گی، اس کو جس کو آپ امپورٹڈ گارمنٹ کہتے ہیں، آپ نے سمجھا کہ یہ حکومت آئے گی، ہم یہ چورن بیچیں گے، ہم کہیں گے کہ جی شہباز شریف نے ہمارے پہ مقدمے بنوا دیے، وہ ارشد شریف اے آر وائی والے، او جی مجھے تو ہراساں کیا گیا، او جی میرے خلاف تو یہ سارا کچھ کیا گیا، او جی میرے خلاف تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت کاری تھی۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ آنریبل جج نے کہا کہ کوئی شرم کرو، تم لوگ کس حد تک گرے ہوئے لوگ ہو، تو شرم کرو، تم لوگوں کا ادارہ اور تم لوگ کس قسم کا چورن بیچ رہے ہو، اور تم لوگ بیوقوف سمجھتے ہو عدالتوں کو، تم لوگ عدالتوں کا قیمتی وقت پر بات کرتے ہو کہ عدالتوں میں بیٹھ کے تم لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہو، اور پھر جب تم لوگوں سے ثبوت مانگے جاتے ہیں جس طرح ارشد شریف نے کہا، اور مجھے تو جی ہراساں کیا جا رہا تھا، مجھے تو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، مجھے تو تھریٹ کیا جا رہا تھا، اور پھر جب عدالت ثبوت مانگے تو پھر تم لوگوں کے پاس ثبوت ہی کوئی نہ ہو، کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم لوگ عدالتوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو۔ یہ نہیں چلے گا، یہ پروپیگنڈا نہیں چلے گا۔ افواج پاکستان کے خلاف جو زہر اگلا عمران خان صاحب نے، افواج پاکستان کے خلاف جو سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو
یہ بات نہیں پتا کہ ان کی عقل ٹھکانے لگا دی جائے گی، ان کے ووٹرز کی عقل کو ٹھکانے لگا دیا جائے گا. یہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں. یہ جس اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ دنیا کو آنکھیں دکھا چکی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے دشمنوں کو آنکھیں دکھا چکی ہے. بھارت کو اس کی زبان میں جواب دے چکی ہے. بھارت کو منہ توڑ جواب دے چکی ہے. جس اسٹیبلشمنٹ کو یہ باتیں کرتے ہیں اسی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ رات کو سرحدوں پر کھڑے ہو کر ہمارے ملک کا دفاع کرتے ہیں، ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں. انہی کی وجہ سے رات کو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. تو آپ کس اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں؟ آپ کس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ اور پھر یہ ٹکے کے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کے بلیم کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے لیے ان کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر اداروں کو، ریاستی اداروں کو ملائن کرنے کے لیے یہ جرم بیچتے ہیں، اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے خود کہا کہ جو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے اس کا کریک ڈاؤن ہوگا. ان لوگوں کو پکڑا جائے گا، ان کو ٹریس آؤٹ کیا جائے گا، ان کو سزائیں دی جائیں گی. اور ایف آئی اے نے بہت سے اکاؤنٹس کو ٹریس کر لیا ہے، بہت سے لوگوں کو ٹریس کر لیا ہے جو یہ سارا کچھ کر رہے تھے، جو یہ سارا پروپیگنڈا کریں گے. تو سر اب جان نہیں چھوٹنے والی. اب آپ ایبٹ آباد کے جلسے میں بولیں، اسلام آباد کے لانگ مارچ میں بولیں، اب آپ کسی بھی پبلک پلیس پر جا کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں، اب آپ کی خیر نہیں ہے. اب آپ کے حق میں بولنے والوں کی خیر نہیں ہے. اب وہ اداروں کو بدنام کریں، آپ کی عشق میں، آپ کی محبت میں مبتلا ہو کے اداروں کو بدنام کریں، اب خیر نہیں ہے. اب اس لیے خیر نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو ان کا شر، ان کا حسد، ان کا بغض خود لے ڈوبا ہے. اس بات پر لے ڈوبا ہے کہ ان کو یہ بہت بڑا گمان تھا، خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ میں تو جی 10 سال کے لیے آیا ہوں اس ملک میں، مجھے تو کوئی نکال ہی نہیں سکتا. کوئی مائی کا لال اس ملک میں پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھے اٹھا کے اقتدار سے باہر کر دے. تو سر آپ اقتدار سے باہر اس لیے ہوئے کہ آپ نے جو اپنے پر فرعونیت کا لبادہ اڑا ہوا تھا، جو فرعونیت کا پرچار کیا ہوا تھا، صرف اس بات کے اوپر کہ آپ سمجھتے تھے کہ جی آپ کا کوئی متبادل نہیں ہے. لو سر جی اے پیاجے شہباز شریف تہاڈا متبادل تے وہ بن گیا وزیر اعظم. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اب آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. وہ تو وزیر اعظم بن گئے ہیں اور آپ اپوزیشن میں بیٹھ گئے ہیں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو آپ الزامات لگا رہے ہیں، جو آپ زبان استعمال کر رہے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے اوپر تو آپ کو جواب مل چکا ہے. افواج پاکستان نے نوٹس لے لیا ہے، اور صرف نوٹس نہیں لیا، اس کے ریزلٹس آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کا حال کیا ہوا اور عبرتناک حال کیا ہو سکتا ہے. یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا. اور جو لوگ ان کی محبت میں، عمران خان صاحب کی محبت میں اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کی خیر نہیں ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.